अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह व जअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मद फ़िल अरवाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मद फ़िल अजसाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मद फ़िल क़ुबूर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह मुल्क की आयत नंबर 5 आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान दुनिया की ज़ीनत का ज़िक्र फरमाया। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह, और तहकीक हमने आसमान दुनिया को मसाबीह से मुज़य्यन किया। मसाबीह चिरागों को कहते हैं, यहाँ मुराद सितारे हैं कि हमने दुनिया के आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने इनके ज़रिए शयातीन को मारने का एक आला बनाया, और हमने इनको शयातीन के लिए मारने का ज़रिया बनाया। वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर, और हमने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, भड़कती आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। इस आयत से पहले आसमान के बनाने का जिक्र था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने पे दर पे 7 आसमान बनाए। आसमान की वसाअतें अंदाज़े से बाहर हैं। पहले आसमान से दूसरे आसमान का फ़ासला ये भी हज़ारों सालों पर मुहीत है। इसी तरह दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे 7 अज़ीम व शान अल्लाह ने आसमान बनाए। पहले आसमान का फ़ासला भी आपको बयान किया था कि वो कितना है, और उसके लिए हमने सितारों का एक मुख्तसर खुलासा आपके सामने बयान किया कि ये कायनात सितारों पर तकसीम है। हम जिस सितारे के ग्रुप में रहते हैं उस कहकशा को मिल्की वे कहते हैं। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। ये कितनी बड़ी है, इसके बारे में आपके सामने जिक्र किया था कि इसको उबूर करने में, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में तकरीबन 100 साल, नूरी 100 साल का ज़माना चाहिए। कल मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें 1 लाख नूरी साल का लिखा था कि हमारी जो कहकशा है उसके एक सिरे से लेकर अगर हम दूसरे सिरे तक पहुंचेंगे तो उस पहुंचने में हमें 1 लाख नूरी साल दरकार, यानी रोशनी की रफ्तार से जब हम सफ़र करेंगे तो हमें 1 लाख साल लगेंगे अपनी कहकशा से निकलने में। इस एक कहकशा में बेशुमार सितारे हैं। सितारे, तारे, स्टार किन्हें कहते हैं? 2 लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सितारे और सैयारे। सितारे उनको कहा जाता है कि जिनकी अपनी रोशनी हो, जिनकी अपनी रोशनी है उसे सितारा कहते हैं, और जिसकी अपनी रोशनी नहीं है बल्कि वो किसी की रोशनी से रोशनी पाता है उसे सैयारा कहते हैं। इस एतबार से ज़मीन को अगर आप देखें, ज़मीन की अपनी कोई रोशनी नहीं है तो ज़मीन ये सैयारा है, लेकिन सूरज ये अपनी रोशनी रखता है, इसलिए बहुत से लोगों ने इसको सितारों में शुमार किया है कि ये एक सितारा है। तो सितारे वो जो अज़ीम शान रोशनी रखते हैं। हमें जो नज़र आने वाले छोटे छोटे सितारे हैं, ये मामूली से नज़र आने वाले सितारे जिसामत के एतबार से इंतहाई वसी हैं, बहुत वसी हैं। सूरज हमें एक बॉल की मानिंद नज़र आता है, कुछ बड़ा नज़र आता है, लेकिन ये इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक आपकी ज़मीन का जो साइज़ है, आप एक शॉपर ले लें, एक गुब्बारा ले लें, उस गुब्बारे में आप बॉल डालते रहें, बॉल डालते रहेंगे तो उसका एक साइज़ बढ़ता रहेगा। आप तकरीबन अपनी ज़मीन की साइज़ की 13 लाख ज़मीनें उस गुब्बारे में डालें, उस गुब्बारे का कितना हजम बनेगा, उसका कितना साइज़ बनेगा, उतना साइज़ है सूरज का, लेकिन हमें मामूली सा नज़र आता है। और ये साइज़ कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं।
اور اتنے بڑے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، لیکن ہمیں باریک سے نظر آتے ہیں۔ وہ باریک سے نظر آنے والے ستارے دراصل ہم سے ہزاروں نوری سال کی مسافت پر ہوتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ اتنی دوری کے باوجود ہمیں روشن نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کے علم میں بہت اچھی بات ہے، ہمیں جو آسمان کا منظر دکھائی دیتا ہے، اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ فرضی منظر ہے، یہ فرضی منظر ہے۔ جس وقت ہم آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آسمان کا نقشہ اس وقت کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ آسمان پر جگمگانے والے ستارے ہزاروں سال کے فاصلے پر ہیں، وہ روشنی رکھتے ہیں، ان کی روشنی اپنی جگہ سے چلی ہم تک پہنچی، اس میں بھی سالوں لگ گئے، اس میں سالوں لگ گئے، اور اس سے پہلے وہ تباہ بھی ہو گئے اور وہ اپنی جگہوں کو بھی چینج کر پائے۔ تو یہ ساری فرضی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جس وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ستارے اور ساری چیزیں اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو چکی ہوتی ہیں، اور بہت سارے ستارے ایسے ہوتے ہیں جو فنا بھی ہو چکے ہوتے ہیں، ختم بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دنیا ہے، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دنیا تخلیق فرمائی، یہ اس کی عظیم قدرت ہے۔ تو ایک کہکشاں کی ہم نے بات کی، تو اس سے بہت بڑی بڑی اور کہکشائیں موجود ہیں، کہکشاؤں سے مل کر کلسٹر آپ کے سامنے بیان یہ بنتے ہیں، پھر اس سے سپر کلسٹر بنتے ہیں، یہ سب آسمان دنیا کے نیچے ہیں۔ اب آپ ان ستاروں کے لامحدود جال سے، ان کی عظیم وسعت سے جان سکتے ہیں کہ پہلے آسمان کی وسعت کیا ہے۔ پہلے آسمان کے نیچے جو ستارے ہیں ان کی ایک کہکشاں کا عالم آپ کے سامنے ذکر کیا، اس سے بڑی بڑی بے شمار کہکشائیں موجود ہیں، پھر کہکشاؤں کو سمیٹتے چلے جائیں تو کلسٹر اور سپر کلسٹر بنتے ہیں۔ اس سے آپ اللہ کی قدرت کا عظیم اظہار دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زبردست قادر ہے اور غلبے والا ہے، اور اس کی قدرت کتنی شاندار ہے کہ اس نے پہلے آسمان کو اتنے خربوں ستاروں سے مزین فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یہ جو شیاطین ہیں یہ بھی ایک طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہیں، یہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، یہ جس شکل میں چاہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ پاورز دی ہیں، ان کا وجود یقینی ہے، ان کا وجود ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی شخص جنات کے وجود کا منکر ہے تو یہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہے، اور ایسا شخص پھر دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو مسلمان ہونے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جنات کے وجود کو تسلیم کریں۔ جنات کے نام کی مکمل ایک سورت سورہ جن قرآن کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے لیے رسول اور نبی ہیں، وہیں جنات کے لیے بھی رسول اور نبی ہیں۔ آپ کی رسالت رسالت عامہ ہے، آپ خلق کی جانب، مخلوق کی جانب رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ کی رسالت کسی ایک قبیلے، کسی ایک ملک سے مقید نہیں ہے، بلکہ آپ تمام خلق کی جانب رسول بن کر تشریف لائے۔ جس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خصوصیت، اپنی افضلیت کو بیان فرمایا، اس میں آپ نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَّةِ، مجھے تمام خلق کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا، تمام خلق کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور تمام عالمین کے لیے نبی بھی ہیں، تمام عالمین کے لیے رسول بھی ہیں، اور آپ تمام عالمین کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے عظیم تحفہ ہیں اور رحمت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آپ دیگر آیات اور دیگر حصوں کا مطالعہ کریں تو سورہ طارق ہے، طارق یہ قرآن کی سورت کا نام ہے، اور طارق ایک عظیم الشان چمکدار ستارے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ستارے کی اور آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی قسم، وَالطَّارِقِ، اور طارق کی قسم، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور آپ کیا جانیں کہ طارق کیا ہے۔ طارق کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے سوال کے ذریعے واضح فرمایا کہ آپ کیا جانیں کہ طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ بہت ہی روشن چمکدار بہت ہی خوبصورت ستارہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ تحفہ لے کر آئے، آپ کے لیے کچھ چیز لے کر آئے،
تو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام موجود تھے، جناب ابو طالب آئے اور وہاں بیٹھے۔ اچانک آسمان پر ایک تارا ٹوٹتا ہے اور اس کی روشنی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ جناب ابو طالب اس سے ڈر جاتے ہیں، نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ستارہ ہے، یہ ستارہ ہے۔ یہ کون سا ستارہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے شیاطین کو مارا جاتا ہے، یہ وہ ستارہ ہے جس سے شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے انہیں ستارے کے حوالے سے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے پھر یہ آیت نازل فرمائی، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اور آسمان کی قسم، وَالطَّارِقِ، اور تاریخ کی قسم، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور آپ کیا جانیں کہ تاریخ کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن چمکدار ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، بے شک ہر جان پر ایک محافظ مقرر ہے، ہر جان پر، ہر انسان پر، ہر وہ چیز جو جان رکھتی ہے اس پر ایک حافظ مقرر ہے، ایک محافظ مقرر ہے۔ اس محافظ سے مراد فرشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان پر فرشتہ مقرر کیا ہے جو ہر ایک کی نیکیاں بھی لکھ رہا ہے اور ہر ایک کی بدی بھی لکھ رہا ہے۔ اگر ہم کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اچھائی لکھ دیتا ہے، اور اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ برائی لکھ دیتا ہے، اچھائی لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں اچھی ہی چیزیں درج کروائیں۔ ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم کریں گے، ہم بولیں گے، جو بولیں گے وہ لکھ دیا جائے گا، جو کریں گے وہ لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم قیامت کے دن آئیں تو اللہ رب العزت کے حضور سرخرو ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم شرمندہ نہ ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے محافظ فرشتوں کو اچھائی ہی لکھنے کے لیے ان کو ابھاریں، ہم ایسا کام کریں کہ وہ اچھا ہو اور ہمارے نامہ اعمال میں اچھائی ہی درج ہو۔ تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان پر ایک محافظ مقرر ہے۔ جہاں ہم نے بات کی کہ جناب ابو طالب آئے اور تارا ٹوٹا اور شیاطین کو مارا، یہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی رسالت عامہ ہے، اس کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت دی، اس کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ان کی قوت میں سے ایک قوت یہ تھی کہ یہ آسمان تک رسائی رکھتے تھے، ان کی رسائی آسمان تک تھی۔ ملائکہ کی آپس کی جو باتیں ہیں وہ یہ شیاطین سن لیا کرتے تھے، شیاطین ان کو جان لیا کرتے تھے، پھر زمین پر آتے تھے، جو کاہن قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ پھر کاہن کو وہ جب بتاتے تھے تو اس میں بہت ساری باتیں اپنی شامل کرتے تھے، پھر کائن جب بتاتے تھے تو اس میں اور زیادہ باتیں ملا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام تشریف لے آئے، تو جب آپ تشریف لے آئے تو شیاطین کا آسمان تک داخلہ یہ بند کر دیا گیا۔ پہلے شیاطین کی رسائی آسمان تک ہوتی تھی، لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب شیاطین کا آسمان تک داخلہ بند ہو گیا۔ ایک گروپ شیاطین کا آسمانوں تک پہنچنے کی کوشش میں گیا اور وہ پہلا گروپ تھا جو ناکام ہو گیا۔ جب وہ زمین پر آیا، اپنے سرداروں سے ملا، اپنے قبیلے والوں سے ملا، تو ان کی خستہ حال کو دیکھ کر ان کے قبیلے کے جو سردار تھے، جنات کے بڑے جو تھے، انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، ایسی بری حالت میں کیسے آ گئے، تم بالکل ناکام ہو کر لوٹے ہو۔ تو انہوں نے کہا، جو گروپ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آسمان تک جانے ہی نہیں دیا گیا، ہمیں تو ستاروں سے مارا گیا، ہمارا داخلہ وہاں پر بند کر دیا گیا، وہاں تو محافظ فرشتے مقرر ہیں، ہم تو وہاں تک جا ہی نہیں سکتے۔ تو ان کا جو سردار تھا وہ بڑا ذہین تھا، اس نے کہا کہ ضرور زمین پر کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان تک جانے سے روک دیا گیا۔ تو اس نے کہا زمین میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا ہے، زمین میں آخر ایسی کیا چینجز، ایسی کیا تبدیلی ہوئی ہے کہ ہمارا داخلہ آسمان میں بند کر دیا گیا۔ تو جنات شیاطین دنیا میں پھیل گئے۔ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام اس وقت مکہ المکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ طائف کے سفر میں تھے، درمیان کے اندر آپ تشریف فرما تھے اور آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے، تو شیاطین کا ایک گروپ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے پاس سے گزرا۔ جب وہ حضور کے پاس سے گزرا تو وہاں پر تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، تلاوت قرآن، اور وہ بھی نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو وہیں رک جاتے ہیں،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں تک جانا روک دیا گیا، آسمانوں تک ہماری رسائی ختم ہو گئی۔ تو جب وہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی بات سنتے ہیں، آپ کی تلاوت سنتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب جنات ایمان لے آتے ہیں، وہ اپنے قوم میں جاتے ہیں اور پھر اسلام کی حقانیت، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام قرآن پڑھتے تھے، کفار کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانب ان کو مائل کرتے تھے، لیکن کفار ہٹ درمی، حسد اور اپنی جو انانیت تھی اس کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو زجر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل، یہ سورہ جن کی آیت نمبر 1 ہے، کل، اے حبیب آپ فرمائیے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کے ایک گروہ نے سنا، فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے، ہم نے تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی عجب والا کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، کہ وہ کلام رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، یہدی الی الرشد، وہ رشد کی جانب ہدایت دیتا ہے، فآمنا بہ، اور ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کریں گے، اب تو ہم اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی، ولا ولدا، اور نہ ہی اس نے کوئی بچہ بنایا، نہ بیوی بنائی نہ بچہ بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، وہ جنات یہ کہتے ہیں، انہو کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، کہ ہم میں سے کچھ بے وقوف ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر حد سے بڑھتے ہیں، جو عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو گمان کرتے تھے کہ انسانوں اور جناتوں میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی شیاطین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو یہ تصور ہی نہیں تھا، ہمارے تو ذہن میں یہ بات تھی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے یا اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ تو شیاطین کہنے لگے کہ ہم تو یہ تصور کرتے تھے کہ انسان اور شیاطین میں سے کوئی بھی کم از کم اپنے رب کے بارے میں تو جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن یہ تو سراسر صراحتاً جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تو وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں گے، اپنے رب کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ شیاطین تھے، جب ان کو آسمان تک رسائی نہ ہوئی تو پھر یہ زمین پر آئے اور زمین پر دیکھنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں آسمانوں تک جانا نہ ہو سکا، ہمارا آسمانوں میں داخلہ بند ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں آگے یہی فرمایا کہ ہم نے ستاروں سے آسمان دنیا کو مزین کیا، اور ستاروں کا ایک کام کیا ہے؟ ستاروں کا ایک کام یہ ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے شیاطین کو مارنے کا ایک ذریعہ بنایا، شیاطین کو ان کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اس میں شریر انسان بھی ہیں جو کفار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو شریر قسم کے جنات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کے عظیم اظہار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدرت پر کامل ایمان رکھنے اور اسی کی عبادت کرنے اور اسی کو اپنا حقیقی معبود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔